बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच तक में मैं हूं मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं पावर न्यूज टीवी। आज के प्रोग्राम में जो इशू है मनशियात फरोशी के, किस तरह ये मकरू धंधा सरेआम चलाते हैं और चंद टकों की खातर सादा लोग शहरियों खास तौर पर नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। नशा की लात से घरों के घर, खानदानों के खानदान तबाह हो रहे हैं। कैसे नौजवान नस्ल इस तरफ मायल हो जाती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सैफुल्लाह कसूरी साहब। जी, अपना डॉक्टर साहब बताइएगा कि नौजवान नस्ल कैसे इस लानत की तरफ मायल हो जाती है और इसकी इकसाम क्या है। जी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ प्रोग्राम सच तक के मेज़बान मखसूस सरवर कैफ़ी साहब का कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ये मुनशियात का जो मकरू धंधा है, ये अरसा से इलाका भर में ये अरूज पकड़ चुका है। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये जो बड़े मगरमच्छ हैं सप्लायर, उन वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आते और जो नशे के आदी अफराद हैं उनको पकड़ के बलि का बकरा बना दिया जाता रहा है, जिसकी बड़ी वजह यही है। और इसकी इकसाम के हवाले से जो सबसे अभी ख़तरनाक इकसाम जिसमें ज़्यादातर लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं वो है शीशा। उसमें वालदैन की भी इतनी बड़ी तवज्जो नहीं है, शायद वो समझते हैं कि ये आम स्मोकिंग के हवाले से ये एक आदत है बच्चों की, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक है जिसका इफेक्ट किडनीज और उसके अलावा लंग्स पे और गले के इन्फेक्शंस पे और उसके अलावा जो है ना इसका दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है, जिससे बच्चे जो ज़हनी तौर पर भी मफलूज हो रहे हैं और फेफड़ों के कैंसर, गले का कैंसर, ये इसके मरीजों में काफ़ी हद तक इजाफा हो रहा है। तो ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है इन कानून नाफज करने वाले अदारों के हवाले से कि ये दूसरी किस्म इसमें जो है वो क्रिस्टल की है कि उसमें भी काफ़ी जो नौजवान नस्ल है वो मुब्तला हो रही है। मुतअद्दिद बार ऐसे ग्रोह पुलिस ने पकड़े हैं मगर बगैर किसी कार्रवाई के वो रिहा हो गए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मनशियात में जो पड़ जाता है, जिसको इसकी लत लग जाती है, उसकी जो फैमिली है वो किन मराइल से गुजरती है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये फैमिली के लिए बड़ा एक कठिन मरला होता है कि उनका एक जो फूल है वो मुरझा रहा होता है उनकी आंखों के सामने। अगर उसे वो पूरी डोज नहीं मिलती तो वो उसकी तबीयत ख़राब होने पर फैमिली को बहुत सारे जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब घर में जो मतलब है कि उसके तल्लुकात वगैरह काफ़ी उससे मुतासर सारी फैमिली होती है कि वो ज़्यादातर जो भी नशे के आदी बच्चे हैं वो घर में लड़ाई झगड़े को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वालदैन के जो है ना वो गिरेबान तक उनका हाथ आ जाता है, तो बाकी जो जमा पूंजी है वो तो लुट रही होती है, लेकिन वालदैन के लिए फ़िक्र की बात ये होती है कि उनके बच्चों के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँच जाते हैं और वो अपने वालदैन की जो इज़्ज़त व एहतराम है वो उससे जो है ना वो आरी हो जाते हैं। वो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि वालिदैन को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो उस लानत से जो है ना वो छुटकारा पा सके और इससे दूर रह सके। वालदैन को सबसे पहले तो अपने बच्चे पे नज़र रखनी चाहिए, उसके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, उसके रिश्तेदार जिनसे वो मिलता है ज़्यादातर उनकी आदत कैसी हैं, इस पे वालदैन को गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। फिर ही इस लानत से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि जो भी ज़्यादातर ये ग्रुपिंग में ऐसे जो मुनशियात का इस्तेमाल है ना वो आम है। तो 3, 4, 5, 6 लड़कों का ग्रोह होता है जो इसको जो है ना वो आगे बढ़ा रहा होता है और साथ में दूसरे बच्चों को भी इस तरह माइल करके वो अपने दोस्तों की तादाद बढ़ाने में लगे होते हैं कि बाकी जो है नशे मुनशियात उसके हसूल के लिए उनके लिए ये आसानी भी रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मेरे ज़हन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि नाके लगे होते हैं, पुलिस इतनी एक्टिव होती है, उसके बावजूद ये जो मंशियात है ये शहर में दाखिल किस तरह हो जाती है? कि मुनशियात का दाखिला जो है ना वो बड़ा आसान है। पुलिस की इसमें कह लें कि जो भी मुनशियात फरोश हैं उनका तरीक़ाकार ये होता है कि गाड़ी में एक आधी खातून को फ्रंट सीट पे बिठा लेते हैं, तो पुलिस को उनको रोकना जो है ना वो उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। वो फैमिलीज़ के हवाले से पुलिस उनको नहीं रोक पाती,
جس کی وجہ سے وہ منشیات کا شہر میں داخلہ جو ہے نا وہ بہت آسان ہے۔ دوسری جانب پچھلے کچھ سالوں میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ ایمبولینسز کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ شہروں میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پولیس نہیں روک سکتی ایمرجنسی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناکوں پر ہر گاڑی کی چیکنگ ہونی چاہیے، گاڑی میں بھی وہ خفیہ اس میں جگہیں بنائی ہوتی ہیں، گاڑی کے دروازوں کو کھول کے اس کے اندر منشیات رکھ دی جاتی ہے، گاڑی کے ٹائروں میں بھی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ایسے جو ہے نا مسائل ہیں کہ جس میں پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور جو مگرمچھ ہیں وہ اس طریقے سے بچ جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے الہ آباد کے سابقہ کونسلر رہ چکے ہیں اشتیاق جتالہ صاحب، سماجی سوشل ورکر بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کچھ تلخ سوالات پولیس کے حوالے سے جو منشیات فروشوں کو کیوں گرفتار نہیں کرتی، ان کے خلاف کیوں کارروائیاں نہیں کرتی۔ السلام علیکم اشتیاق جتالہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سے۔ میرا سب سے پہلا آپ سے جو سوال ہے، تھانہ الہ آباد کی حدود میں منشیات فروشی کا مکرو دھندا عروج پر ہے، پولیس اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہی، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کیفی صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا، کال پہ لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر منشیات کا کاروبار چل رہا ہے ہمارے تھانہ الہ آباد کی حدود میں، تو پولیس اس کو کسی بھی طریقے سے کور نہیں کر پا رہی۔ یہ اس کی مین وجہ جو ہماری نظر میں ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی منشیات فروش پکڑا جاتا ہے اور اس منشیات فروش سے کتنی بھی منشیات، چرس ہے، افیون ہے، اپنا پاؤڈر ہے یا کچھ اور نشہ آور چیز ہے، وہ جتنی مقدار میں ملتی ہے اتنی مقدار میں ان پہ ڈال کے ان کا چلان بنا کے جیل نہیں بھیجا جاتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کچھ جو چھوٹے افسر ہیں وہ ساز باز ہو کے ان کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں اور ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ہمارے قانون میں بھی یہ چرس ہے، افیم ہے، ان کی مقدار کے حساب سے سزا ہوتی ہے، وہ 2 ہفتوں میں ضمانت کروا کے باہر آ جاتے ہیں، دوبارہ پھر شروع کر لیتے ہیں۔ یہ میری نظر میں ہے کہ اگر ان کو مکمل سزا نہیں ملتی، بالکل کمپلیٹلی ان کا چلان نہیں بنتا، تو یہ دھندا ایسے جاری رہے گا۔ اچھا جتالہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، عام لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس منشیات فروشوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مکرو دھندا دھڑلے سے جاری ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی میرے ابھی کچھ ایسا میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ جس ثبوت کی بنیاد پہ میں اس بات سے اتفاق کروں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے لمحہ فکریہ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے اور ہمارے عام عوام کے لیے، پہلے تو چرس فروش، فیم فروش، جو منشیات فروش تھے وہ مرد حضرات ہوتے تھے۔ اب دیکھنے میں یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا منشیات فروشی کا کام کر رہی ہیں، اور خواتین کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم مشرقی روایات کے حامل لوگ ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی نرم پالیسی رکھتے ہیں، عام عوام بھی نرم پالیسی رکھتی ہے، جس کا وہ یہ منشیات فروش جو خواتین ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی منشیات فروش ہے، جب تک اس کے خلاف سخت چلان نہیں بنے گا، اس کو لمبی سزا کا ڈر نہیں ہوگا، 2 دن یا 3 دن یا 2 ہفتے اگر وہ جیل میں رہتا ہے، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ گھاٹے کا کاروبار نہیں لگتا، اس کی نظر میں یہ منافع کا کاروبار ہے، تو کام کرنا نہیں پڑتا، منشیات فروشی کی اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں۔ باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال ہے کہ پولیس جو ہے ساتھ ملی ہوئی ہے، نچلی سطح پہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ کوئی بھی اعلیٰ افسر جو ہیں وہ منشیات فروشوں کی سرپرستی کریں، یہ تو معاشرے کا ناسور ہے، اور کوئی بھی ذی شعور بندہ منشیات فروشوں کی سرپرستی نہیں کر سکتا، چاہے وہ پولیس والا ہو، کوئی سیاسی ڈھیرے دار ہو، ذی شعور بندے کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ یہ منشیات فروشی کی سرپرستی کرتا ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، سیاسی ہے یا کوئی بھی ہے، میرے حساب سے وہ اس منشیات فروش سے بڑا فرعون ہے، اس کو بھی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے۔ اگر کوئی پولیس والا
منشیات فروشی میں ملوث ہے یا منشیات فروشی کرواتا ہے تو اس کو بھی قرار واقع سزا ملنی چاہیے کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس جرم سے یا اس زہر سے پاک نسلیں ہوں اور پاکستان کا مستقبل سنوارنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا جتالہ صاحب، آپ سوشل ورکر ہیں، کافی ایکٹیو ہیں، تو نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور ان کے والدین کو کیا کردار کرنا ہوگا؟ جی، نوجوان نسل کو ہمارے جو ایریا یہاں پہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے یا کچھ ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہو۔ نوجوان جو ہیں وہ اپنے موبائل فون لیے گلیوں بازاروں کے نکڑوں پہ کھڑے رہتے ہیں، ڈیروں پہ تھڑوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہاں سے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے الہ آباد میں اور گرد و نواح میں اچھے گراؤنڈ جو ہیں وہ آباد کریں تاکہ جو نیو جنریشن ہے وہ کھیلوں کی طرف آئے، صحت مند ایکٹیویٹی ہو اور معاشرے میں صحت مند لوگ جو ہیں وہ پروان چڑھیں۔ دوسری جو ہے کہ ہمارے جو والدین کو چاہیے کہ جب ان کا بچہ گھر آتا ہے وہ اس سے کچھ بات چیت کریں، 2-4 منٹ اس کے ساتھ سیٹنگ کریں، اس کے ذہنی لیول کا ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منشیات کا عادی تو نہیں ہو رہا۔ جو منشیات بندہ یوز کرتا ہے اس کا ذہنی لیول عام جو تندرست لوگ ہیں ان سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر ڈیلی بیسس پہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے کریں گے تو وہ اگر کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گے تو وہ ان کو فوری طور پہ پکڑ سکیں گے اور ان کا بہتر علاج بھی کر سکیں گے۔ بہت شکریہ اشتیاق جتالہ صاحب، آپ نے پروگرام سچ تک کو ٹائم دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سیاسی و سماجی کارکن اشتیاق جتالہ کی باتیں سنی، تو اس کی باتیں سننے کے بعد پولیس کی کارکردگی کو آپ منشیات فروشی کے حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، پولیس کی کارکردگی جو ہے نا وہ ماضی میں چند ایک جو مطلب ہے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش تھے ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی تھیں، لیکن تب سے لے کے پولیس اپنی جان چھڑوانے کے لیے جو ہے نا وہ منشیات کے عادی افراد کو ہی پکڑ کے ان پہ منشیات کی مقدار ڈال کے 9C کا مقدمہ درج کر کے وہ اپنی جو ہے کارکردگی افسران بالا کی نظر میں وہ بہتر کر لیتے ہیں، مگر یہ منشیات فروشی کے خاتمے کا بالکل بھی حل نہیں ہے۔ منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے پولیس کو اپنی جو ہے نا وہ تمام تر گھوڑے دوڑانے ہوں گے، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پہ گاڑیوں کی مکمل طور پر تلاشی لینی ہوگی، اس میں لیڈیز کانسٹیبل کو بھی وہاں پہ جو ہے ان کو تعینات کرنا چاہیے تاکہ وہ خواتین کے حوالے سے جو خواتین کو استعمال کر کے منشیات کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتے ہیں وہ منشیات فروش جو ہے نا وہ قانون کی گرفت میں آ سکیں تاکہ ہمارا جو مطلب ہے کہ ہمارا نوجوان نسل ہے وہ تباہی سے بچ سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خصوصی ہمیں ٹائم دیا۔ تو پولیس سے بھی ہم نے موقف لینے کی کوشش کی تھی لیکن کسی بھی پولیس آفیسر نے آگے سے منشیات فروشی کے حوالے سے موقف دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں سماجی جو سیاسی کارکن ہے اشتیاق جتالہ صاحب کو لائن پہ لیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی خاصی اچھی گفتگو کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سیف اللہ قصوری صاحب، آپ نے ہمیں اپنا خصوصی وقت دیا۔ منشیات فروشی کے حوالے سے جب ہم نے تھانہ الہ آباد کے SHO حافظ یاسر صاحب سے رابطہ کیا کہ وہ اس حوالے سے موقف دیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ظاہر ہے محکمے کی 100 مجبوریاں ہیں تو ہمیں موقف نہیں مل سکا۔ تو اشتیاق جتالہ صاحب جو کہ سیاسی و سماجی کارکن نے بہت اچھی گفتگو کی اور والدین کو ایک پیغام بھی دیا کہ کس طرح وہ نوجوان نسل کو یہ اس نشے جیسی لت سے لعنت سے بچا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کے جو ہمارے پروگرام ہیں وہ عوامی ایشو پر ہوتے ہیں، ان کو مزید دیکھتے رہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ